हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो सिचुएशन है इस हवाले से, और इसके साथ-साथ जनूबी वज़ीरिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ पे काली जो ब्लैक शीशे होते हैं, वो वाली गाड़ियाँ आती हैं और वो एक कागज़ का टुकड़ा फेंकती है और उसपे मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स जो है वो लिखी हुई होती है। चमन के ऊपर क्या सिचुएशन रही है पिछले 3-4 दिनों में जब से वो इंसिडेंट हुआ था, फायरिंग का वाक़या हुआ था। अ, वहाँ पे जो ऑफ़िशियल ज़राए हैं, वो कह रहे हैं कि जी 2 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन जो कुछ वहाँ पे मौजूद और लोग हैं अफ़गानिस्तान साइड के, वो कह रहे हैं कि जी 3 तालिबान और 12 एफसी के अहलकारों की जानें गई हैं इस इंसिडेंट में। ख़ैर एनीवे एक इंसान की जान भी उतनी कीमती है कि जितनी कि 12 लोगों की जानें हैं या 15 लोगों की जानें हैं। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। मुज़ाकरात हुए सैटरडे को भी, फ्राइडे को भी, अफ़गान डेलीगेशन आया था और उनकी बातचीत हुई, लेकिन सिर्फ़ इतना हुआ कि जी बॉर्डर के आर-पार जो लोग मौजूद हैं उनको आने दिया जाए, जिन्होंने जाना है उनको जाने दिया जाए। सिर्फ़ ये फ़ैसला अभी तक हो पाया है। इसके साथ-साथ मंडे को एक और फ्लैग मीटिंग होनी है, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि आया बॉर्डर को लेगा कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस नज़र आ रहा है। आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि स्पिन बोल्दक के ऊपर उस वक़्त भी फायरिंग का वाक़या हुआ था, जिस वक़्त तालिबान ने टेक ओवर किया था और उनको हार्डली 1 महीना हुआ था। उस वक़्त भी वाक़या हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात हुए। लेकिन सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। वो अबतरी की तरफ जा रही। एक तरफ तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उनकी कार्रवाइयाँ हैं और 3 दिन पहले 1 दिन में तकरीबन उन्होंने 13 लोगों की जानें ली, जिसमें से 11 पुलिस के लोग शामिल थे और 2 जो है वो फ़ौज के जवान शामिल थे, जो बाजोड़ में शहीद हुए। अब इसके साथ-साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ रह रही हैं वज़ीरिस्तान में या फिर बॉर्डर्स एरिया में, बाकी इलाकों में, वो भी परेशान हैं। और उनकी परेशानी की वजह ये है कि वो उनका कारोबार ख़राब हो रहा है, उनका जो वहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनको वहाँ से भागने पे मजबूर किया जा रहा है कि वो लोग वहाँ से निकलें और जाके डीआई खान में या फिर किसी और शहर में, पेशावर में या फिर इस्लामाबाद में रहना शुरू कर दें। ऑलरेडी उन शहरों के ऊपर भी एक काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो नज़र आता है और बहुत सारे सोशल जो इश्यूज़ हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं। इस्लामाबाद में एक अजीब किस्म की सिचुएशन है। पहले हमें नज़र नहीं आता था, लेकिन अब चलते हुए अगर आप फ़ोन पे बात करें तो आपका फ़ोन कोई बाइक वाला आएगा और आपका उड़ा के ले जाएगा। सेम सिचुएशन पेशावर में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स इस किस्म के हो रहे हैं, किडनैपिंग के हो रहे हैं और तकरीबन 250 से 300 लोग इन चीज़ों में मारे जा चुके हैं। गाड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं जिनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा एक इस्तेमाल का ज़रिया है उन गाड़ियों का, जो लोगों के घरों से, लोगों के ऑफ़िस से, लोगों के जो मार्केट्स हैं वहाँ से कार लिफ्टर्स जो हैं, उनको लेके जाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ाकार के तहत उनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ तो ये एक इश्यूज़ ये क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन जो वहाँ उन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, चमन के लोगों का जो ज़िंदगी है या उनका कारोबारी ज़िंदगी मैं कहूँगा, वो ये है कि वो बिज़नेस से ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रहता है। लेकिन अगर वो बंद होता है तो उससे वहाँ पे जो रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, वो मज़ीद मुश्किल हो जाती है और वो बॉर्डर के दोनों साइड्स पे होती हैं, पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी। इसी तरीके से तोरख़म में रहने वाले लोग, जनूबी वज़ीरिस्तान वाना अंगूर अड्डा जो है, वहाँ पे रहने वाले लोग, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है और सब लोग ये गिला कर रहे हैं कि अगर हालात सही नहीं है, तो फिर कारोबार कैसा, व्यापार कैसा और कोई और चीज़ कैसी। बल्कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भई अभी कुछ दिन पहले जो वाक़यात हुए, वो बड़े जिसे कहते हैं कि दिल दहला देने वाले वाक़यात हुए हैं।
اور لوگ امن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں امن چاہیے۔ ابھی جو راغزئی ایک علاقہ ہے، آ، نومبر کے یہ مڈ میں وہاں پر ایک اٹیک ہوا، اور اتنا جسے کہتے ہیں کہ شدید قسم کا اٹیک ہوا کہ وہاں پہ جو اہلکار موجود تھے، جو پولیس کے آفیسرز موجود تھے، ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ حالانکہ یہ کچھ لوگل یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پولیس نے فائرنگ بھی کی، لیکن وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ جی 2 اہلکاروں کی وہاں جانیں گئی، 2 زخمی ہوئے، اور اس کے بعد جو شدت پسند ہے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ ہتھیار جو ہیں وہ ویپن اسکوپنگ دے ڈال دیں، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے مبینہ طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ اچھا، اس حملے کے بعد ویڈیو جو ہے وہ بھی ریلیز کی گئی، اور جو لوگ زخمی ہوئے تھے یا جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس ویڈیو میں وہ لوگ نظر آ رہے تھے۔ اچھا، یہ اس حملے میں شدت پسند تانے میں کڑی ایک گاڑی اور سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے جاتے ہوئے اس کی تصاویر بھی جاری کر دی۔ تانا راغزئی وانا شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور انگور اڈا روڈ پر واقع ہے۔ اچھا، آ، کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ راغزئی تانے کو بند کر دیا گیا تھا، اور بعد ازاں ایک اور عمارت کرائے پر لے کر اس کو وہاں منتقل کیا گیا۔ مقامی افراد نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس حملے کے بعد تانا عظم ورثک میں پولیس اہلکاروں میں بھی تشویش بڑھ گئی، اور وہاں سے پولیس اہلکاروں کے تانا چھوڑ کر چلے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، لیکن یہ بھی بتایا کہ تانا عظم ورثک کے لیے مزید اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ جب پولیس کی ہم بات کرتے ہیں تو آ، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اس بارے میں آ، جب وزیر اعلیٰ کے جو اسپوکس پرسن ہیں، بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو آئی جی پولیس ہیں معظم جاں انصاری، وہ بھی کچھ آئے بائیں شائیں والی سچویشن انہوں نے بھی کریٹ کی ہوئی ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جی، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساری جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہم اس کو بروئے کار لاتے ہیں، اور اس جنگ کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن باقی جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی۔ بلیو می، میں آپ کو سیریس بتا دوں، آ، پشاور میں اگر آپ پولیس آفیسر سے بات کر لیں، وہ کن کن مسائل سے گزر رہے ہیں۔ مردان میں گزشتہ دن پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، بلکہ مجھے میسیجز آئے، اور اس میں کہا گیا کہ بھائی اس وقت ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے، ہماری گاڑیوں میں فیول نہیں ہے، اور جہاں سے ہم فیول لیتے ہیں وہ پیٹرول پمپ والے ہمیں فیول اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کا بل اتنا بن گیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یار مزید ہمارے پاس گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو مزید پیٹرول یا ڈیزل جو ہے ہم آپ کو پرووائڈ کریں۔ یہ میں آپ کو دوسرا بڑا ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخوا کا، مردان ڈویژن ہے پشاور کے بعد، یہ وہاں کی پولیس کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ اس کے میرے پاس سارے جو ثبوت ہے وہ اس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سچویشن ہے۔ پھر اگر ہم پشاور کے پولیس کی بات کرتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسی صورتحال سے وہ وہاں کی پولیس بھی گزر رہی ہے، ان کے پاس بھی وسائل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پھر اتنے ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کی اپوزیشن جو ہے، جس دشمن سے انہوں نے لڑنا ہے، وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کے پاس ویپن ہے، ان کے پاس بہت اچھی ٹریننگ ہے، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو دوسری طرف لڑنے والی پولیس کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی، یہ والی پولیس جو ہے وہ کیا تلواروں سے مقابلہ کرے، یہ غلیلوں سے مقابلہ کرے، یہ کیا لکڑی کے ڈنڈے اٹھا کے اس کے ساتھ ان سے لڑنا شروع کر دیں؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ افسوس کے ساتھ میں یہ بات آج پہلی دفعہ نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ پوائنٹ میں ریز کر چکا ہوں کہ جب سے خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، تو پولیس پہلے بھی میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ کوئی بہت ہی، لیکن وار آن ٹیرر میں خیبر پختونخوا پولیس نے بہت قربانیاں دی، اور میں یہ کہوں گا کہ بہت بہادری کے ساتھ یہ پولیس فورس لڑی ہے۔ یہ بات
مانتا ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہاں کی پولیس ڈرپوک ہے، وہ ڈرتی ہے۔ آپ ان کو اگر بیسک چیزیں نہیں دیں گے اور پھر ان سے آپ کہیں گے کہ آپ لڑ لیں، ایک ایسی فورس کے پاس جن کے پاس LMGs ہیں اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن ان کے پاس موجود ہے، امریکن رائفلز وہ لوگ یوز کرتے ہیں، کیسے ایک پولیس والا ان کے ساتھ لڑے گا؟ افسوس کے ساتھ کہ جب بھی آپ کسی پولیس فورس کے آدمی سے بات کر لیں، آپ ان کا نام اس لیے نہیں لے سکتے اور وہ بیچارہ ٹی وی پہ یا کسی شو میں وہ نہیں آ سکتا، وہ جسٹ آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے کہ سر ہم اس مصیبت سے اس وقت گزر رہے ہیں، لیکن ہم کس کو اپنا جسے کہتے ہیں یہ دکھ کس کو سنائیں؟ اگر وہ اپنے سینئر کو بتاتے ہیں وہ اس سے سینئر کو بتاتا ہے، انسپیکٹر ڈی ایس پی کو بات کر لیتا ہے، ڈی ایس پی جو ہے وہ ایس پی کو بات کر لیتا ہے، ایس پی جی ایس ایس پی کو بتا دیتا ہے، ایس ایس پی سے باہر اوپر جی ڈی پی او اور پھر جا کے ڈی آئی جی اور پھر اگر آئی جی تک بھی بات پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وسائل نہیں۔ سر اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو یہ جن کے بچے ہیں یہ پولیس فورس کی جو وردی پہنی ہے یہ لوگوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گولی کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، لیکن گولی کے لیے یہ خودکشی میں کہوں گا اس کو کہ آپ کروا رہے ہیں مجھے، آپ ان کو ساری چیزیں دیں اور پھر ان سے رزلٹ مانگیں کہ وہ طالبان آپ کے خلاف آئیں یا کوئی اور فورس آپ کے خلاف لڑے، آپ اس کو جواب دیں۔ لیکن اگر ان کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں، کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے، گاڑی میں ڈیزل یا پیٹرول نہیں ہے اور اس کے پاس لڑنے کے لیے ویپن نہیں ہے، اور میں کہوں نہیں جی یہ تو پولیس کے جوانوں کو جو ہے نا بہادری سے لڑنا چاہیے اور پولیس جوان جی بہادری سے لڑ رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ چیزیں افسوس کے ساتھ کہ خیبر پختونخوا حکومت، عمران خان صاحب جس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کا وہ جھوٹ ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں، یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی بلیو می میں بات کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ فخر یوسف زئی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو آپ جا کر مردان میں، پشاور میں یا باقی پولیس جو ساؤترن ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں جو بیچارے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، آپ ان میں سے کسی سے بات کر لیں، اگر میں جھوٹا تو جو کہتے ہیں نا چور کی سزا وہ میری سزا، اگر اس میں کوئی چیز جھوٹ ہوئی، خیر بیرسٹر سیف صاحب نے کیا کرنا ہے، وہ سینیٹر ہے جی، کافی اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی ہے، پیسے والے آدمی ہے، مشرف صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور وکالت سے بھی بہت پیسہ کماتے ہیں، اور اگر یہاں نہیں ہوں گے تو لندن میں بھی ان کے پاس سارے وسائل موجود ہے، گھر بار سب کچھ ہے ان کے پاس، ویسے تو سوابی کے رہنے والے ہیں، ان کا کچھ نہیں جاتا، انہوں نے یہ بیانات دینے اور کل پرسوں جب حکومت ختم ہو جائے گی محمود خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی، وہ اپنا بیگ اٹھائیں گے اسلام آباد آ جائیں گے، اگر یہاں پہ بھی ان کو نہیں مزہ آئے گا تو وہ لندن چلے جائیں گے، جو ان کا اصل گھر تو وہیں پہ ہوتا ہے، بٹ جو جن کے بچے ہیں وہ پولیس فورس میں ہو، وہ ہماری فوج میں ہو، فوج کا کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ فوج اپنے لوگوں کو کھانا پینا، بستر، پیٹرول، ڈیزل، ویپنز، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، کم از کم وہ اپنے لوگوں کو اس حوالے سے تیار رکھتے ہیں، میں یہ کہوں گا، ہاں ٹھیک ہے ان کی بھی بہت ساری ایک ٹف سچویشن سے وہ بھی سامنا ان کا بھی وہ ہو رہا ہے، وہ سامنا کر رہے ہیں، وہ باجوڑ میں ہو، ممند میں ہو، نارتھ ساؤتھ میں ہو یا کسی اور بارڈر ایریا میں ہو یا بلوچستان میں ہو، لیکن کیونکہ پولیس جو اس وقت میں کہوں گا ایک بڑا آسان ٹارگٹ ہے، آسان ٹارگٹ اس لیے کہ جب کسی گاڑی میں مجھے ایک پولیس کا ایک آدمی بتا رہا تھا کہ یار ہمارے ایک آفیسر گئے اور پیٹرول پمپ والے سے کہا کہ یار 5 لیٹر کا فیول مجھے ڈال دیں کیونکہ یہ گاڑی بالکل اس میں پیٹرول نہیں، یار اب اس پولیس والے اس آفیسر سے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لڑ لیں، وہ خاک لڑے گا، اگر اس کے پاس کچھ ہوگا بھی تو رکھ دے گا سائٹ پہ، جس طریقے سے ابھی طالبان کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا، کیوں کیا ہے؟ ہماری یہی فورس پشاور کے ارد گرد جو طالبانائزیشن تھی، منگل باغ تھا اور پتہ نہیں طارق گیدڑ تھا اور پتہ نہیں کون کون سے گروپ لڑ رہے تھے اس وقت بھی، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے خوشدل خان ایس ایس پی رولر تھے پشاور کے، اور وہ جس جہاں پیشانی سے لڑتے تھے، یا صفوت غیور صاحب ڈی آئی جی پولیس آفیسر تھے، لیکن ایک ہاتھ میں ان کے جو ہے گلاک ہوتا تھا اور دوسرے میں ان کے ہاتھ میں G3 M16 ہوتا تھا،
اور وہ لڑتے تھے. اس طرح کے اور بہت سارے آفیسرز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہ 2 یا 4 تھے. بے شمار آفیسرز، بے شمار آفیسرز. نیچے آپ ایک کانسٹیبل سے شروع کریں، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تک، سب انسپیکٹر تک، انسپیکٹر، ڈی ایس پیز، ایس پی، ایس ایس پیز، ڈی آئی جیز تک. یہ سب لوگ بڑے، جسے کہتے ہیں کہ دلیری کے ساتھ لڑے ہیں. لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس وقت ہماری حکومت جو ہے وہ اپنا مکمکہ کر رہی ہے اور پولیس کو کہتی ہے آپ جا کے لڑیں، آپ اپنی جانوں کی قربانیاں دیں افسوس کے ساتھ. اور بیسک جو ان کی ضرورت کی چیزیں ان 10 سالوں میں ہماری خیبر پختونخوا حکومت نے کتنا اکوپڈ کیا ہماری پولیس کو. ان کے ساتھ ایریا بڑھا دیا، فاٹا کو شامل کیا گیا، ہزاروں کلومیٹر اور ایریا ان کو دیا گیا. لیکن کیا ان کو اکوپڈ کیا گیا؟ ان کے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. خیر، وزیرستان کے لوگ بیچارے اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں بتے کی پرچیاں ہمارے خلاف ڈالی جا رہی. چمن میں ایک عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے اور بے تحاشا فائرنگ ہوئی ہے. میرے ٹویٹر کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے کہ جو حالت ہے، لوگ ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بارڈر ایریاز پہ بھی یہ سچویشن چل رہی ہے. طالبان کا جو وفد آیا تھا بغیر کسی رزلٹ کے وہ واپس کابل جا چکا ہے. اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان حکومت کی بھی کا کوئی موڈ نہیں ہے، کیونکہ فوج کو اس وقت اس بات پہ غصہ ہے کہ ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا اور جو فائرنگ ایکسچینج آف فائر ہوا ہے، حالانکہ دونوں سائڈ سے ہوا ہے. پھر کیجولٹیز ایک طرف سے زیادہ دوسری طرف سے کم کیوں ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں انویسٹیگیٹ کرنے کی، کچھ دوستوں کو بھی بتایا ہوا ہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور جو ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہے وہ طالبان حکومت میں حل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پھر مزید اس قسم کے واقعات جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. خیر، اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.